मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम नहजुल बलागा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 25 रबीउल अव्वल है, 12 अक्टूबर और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें नहजुल बलागा मौला अमीरुल मोमिनीन के कलाम का न सिर्फ मतन, असली मतन, अरबी का असली मतन पेश किया जाता है, बल्कि उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी तफसीर भी साथ में आपकी खिदमत में आपके महजर में अर्ज की जाती है। और उसके ऊपर हमेशा की तरह गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद होती है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब दमिश्क सूरिया से। अस्सलाम वालेकुम क़िबला, की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपको खुशामदीद कहेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। गुज़िश्ता जुमेरात को जहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हुआ था, वक्त हमारे स्लॉट का तमाम हो जाने के सबब हमारी गुफ्तगू खुतबा नंबर 81 यानी खुतबा नंबर 81 के ऊपर हो रही थी। और यकीनन इस प्रोग्राम में अव्वल पहले खुतबे से लेकर और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उसकी असली मतन पेश करते हुए, उसका उर्दू तर्जुमा पेश करते हुए और उसकी तफसीर पेश करते हुए मुसलसल जो है वो आप इस पर काविश अंजाम दे रहे हैं। और 81वें खुतबे के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और जहां से हमने अपनी गुफ्तगू को रोका था वहीं से उसको गुफ्तगू को मजीद मरबूत करेंगे वहां से। और खुतबा नंबर 81 में ही इसको कंटिन्यू करते हुए मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में आँख और कानों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई है। उसका असली मतन, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमाई। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरी फदाइलिहिम व मसाइबिहिम। अम्मा बाद, हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अजीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और अजीम तरीन इबादत की जज़ा अजर अजजल अता फरमाए। जहाने कायनात के मौला, मौलाए कायनात, वली कायनात, वलीउल्लाह और इमाम दो जहां, ममलकते नूर के शहजादे, कि जिसके एक एक हर्फ पर, जिसके एक एक लफ्ज पर दुनियाए फसाहत व बलागत ने रिसर्च किया और इस बात को लिखने पर दुनिया मजबूर हो गई कि अली इब्न अबी तालिब के जुमले और खिताबात और उनके अल्फाज और उनके बयानात और उनकी फिक्र, उनकी थॉट का इत्तिसाल ऐसा महसूस होता है कि जैसे परवरदिगार की मशीयत से है। क्योंकि दुनिया खल्क होने से पहले वो तमाम हालात व अहवाल पर अली कभी गुफ्तगू करते हैं और कभी आने वाले अहदास पर अली गुफ्तगू करते हैं और आते हुए लम्हात और औकात और हालात व अतवार पर और अदवार पर अली गुफ्तगू करते हैं। यानी मुजस्समे इल्म कायनात, पूरी दुनिया के मुतालिक जो शख्सियत बात कर रही है उसे अली कहते हैं। अब मैं तमाम दुनिया के लोगों से और तमाम मज़ाहिब व मिलल और फ़िरक़ और अदियान और अफराद उम्मत और नेशन और फर्द और शख्स और इंसान से गुजारिश करूंगा कि अली इब्न अबी तालिब के कलाम को इंसान की नौअ से पढ़ो, इस नजरिए से पढ़ो कि आप इंसान हो और इस अजीम फर्द और अजीम शख्स और अजीम इमाम के कलाम से आप इस्तिफादा करो। खुदा की कसम, आज दुनिया अगर अली इब्न अबी तालिब के कलाम से इस्तिफादा कर ले और अली इब्न अबी तालिब के कलाम को पढ़े तो उसकी फिक्रों में इनकलाब आ जाएगा, उसके जहन में इनकलाब आ जाएगा और अली के कलाम से बशर जो है वो बुलंद हो सकता है और वाक़ईन परवाज कर सकता है। आपने जैसा कि सवाल किया कि मौलाए कायनात ने इस खुतबे अजीबा में जो गुफ्तगू फरमाई है उसमें यह टुकड़ा बहुत अजीम है कि जअल लकुम अस्माअन लिताइया माअनाहा। और फरमाने अली मुसी साहब कि मौलाए कायनात फरमाते हैं उसने तुम्हारे लिए कान बनाए
وابصارا لتجلو عن عشاها، اور کان اس لیے بنائے تاکہ ضروری چیزوں کو سن کر محفوظ رکھ سکو، اور آنکھیں اس لیے دیا ہے کہ تمہارے اندر کوری پن جو ہے نا، وہ تمہارے اندھا پن کو ختم کیا جا سکے۔ یعنی مولا کائنات نے اگر گفتگو فرمائی ہے تو کبھی یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ آنکھ کو اللہ نے کیوں خلق کیا، اور کبھی یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ کان کو اللہ نے کیوں خلق کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کا کوئی متکلم، کوئی قادر، کوئی قدیر، کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی ناطق یہ گفتگو کر سکتا ہے کہ اللہ نے کان کو کیوں خلق کیا، آنکھ کو کیوں خلق کیا؟ اس کا مطلب یہ واضح ہے یہ بات کہ مخلوقات کائنات کے تمام ادوار و حالات اور مشیت مخلوق سے جو فرد اور جو شخص آشنا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کیسے فرد کا نام نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے کان کو خلق کیا، کان بنائے اس نے تمہارے لیے تاکہ تم سن سکو ضروری چیزوں کو اور اسے محفوظ رکھو، اور اس نے تمہارے لیے آنکھیں دی تاکہ بے بصری سے نکل کر تم روشنی کی طرف آ جاؤ۔ ورنہ یہ بشر ظاہر سی بات ہے کہ کوری میں کھڑا ہوتا اور یہ بشر اس مقام پر ہوتا کہ جہاں پر اسے دقتیں ہوتی اور اسے جہاں پر پرابلم ہوتی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا، کتنا عظیم جملہ ہے علی ابن ابی طالب کا، واقعا اس پر غور فرما لے اگر تمام بشر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عظیم جملہ ہے مولا کا اور بہت ہی عظیم کلام ہے مولا کا۔ وَأَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا مُلَائِمَةً لِأَحْنَائِهَا فِي تَرْکِیبِ صُوَرِهَا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور جس نے مختلف حصے بنائے ہیں اعضاء و جوارے کے پروردگار عالم نے، تاکہ ہر ایک میں سے بہت سارے جو بشر ہیں نا مختلف حصے جن کے بنائے ہیں، یعنی ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اور سب کی ایک مناسبت رکھی ہے پروردگار عالم نے۔ یعنی کتنی عظیم گفتگو ہے، یعنی ایسے نہیں ہے، تناسب سے پروردگار عالم نے خلق کیا۔ آنکھ کے اندر تناسب رکھا، کان کے اندر تناسب رکھا، ناک کے اندر تناسب کو رکھا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ وَمُدَدِ عُمَرِهَا بِأَبْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا وَقُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِأَرْزَاقِهَا فِي مُجِلَّاتِ نِعَمِهِ وَمُوجِبَاتِ مُنَنِهِ وَحَوَاجِزِ عَافِيَتِهِ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے اجسام کے ساتھ جو اپنے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، یعنی پروردگار عالم نے ایسے بدن اور اجسام کے ساتھ بشر کو خلق کیا ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ چونکہ ضرورت بشر ہے، بشر کو اس کی ضرورت ہے، لہذا پروردگار عالم نے اسی حساب سے اس کے تناسب کو رکھا ہے۔ یعنی ہر جگہ ایک تناسب کا سلسلہ ہے، کوئی یہ بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سلسلے میں تناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اللہ اکبر، وَقُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِأَرْزَاقِهَا، قلوب قلب کی جمع ہے، قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے، ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنے رزق روحانی کی تلاش میں یہ دل خود رہتے ہیں۔ What does it mean؟ اس کا مطلب بشر کے دل کو روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ تو پوری کائنات کی مخلوق اس وقت یہ غور کرے کہ وہ جسمانی غذا تو اپنے جسم کو دنیا دے رہی ہے، لیکن روحانی غذا کہاں؟ مولا یہ فرماتے ہیں کہ دل کو روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا ذکر خدا سے قلوب کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ دل مردہ ہو جائے گا اگر اسے غذا نہیں ملے گی، تو دلوں کو غذا ضروری ہے، اور اگر دلوں کو غذا نہیں ملے گی تو دل مردہ ہو جائیں گے۔ مولا نے دنیا بشر کو یہ بیدار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو دل اللہ نے خلق کیا، یہ جو قلوب خلق کیا، یہ اپنی روحانی غذا کی تلاش میں خود رہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اپنی روحانی غذا کی تلاش میں خود یہ دل رہتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں
वफी मुजल्लात निअमे व मोजिबात मुनने व हवाजिज आफियत। उसके बाद फरमाते हैं कि अलावा दीगर बड़ी नेमतों और एहसानमंद बनाने वाली बख्शिशों और सलामती के हिसार में ये जिस्म होता है। अब देखें मौलाए कायनात ने जब बलागा के अलावा एक जो दुआए कुमैल मौला ने तालीम की थी कुमैल को, उसमें क्या जुमले हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल लती तुनज़िलुल बला, परवरदिगार मेरे कुछ ऐसे गुनाह है जिसकी वजह से बला का नुज़ूल होता है। इसका मतलब बला का नुज़ूल मेरे गुनाह की वजह से होता है। मैं ऐसे गुनाह करता हूं जिसकी वजह से मेरे ऊपर बला का नुज़ूल होता है। अल्लाह बला को नाज़िल नहीं करना चाहता। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबल लती तुनज़िलुन निक़म, कुछ ऐसे मेरे गुनाह हैं कि जिसकी वजह से आसमान से निक़म का नुज़ूल होता है। इसका मतलब ये अजीज़ान गिरामी कि हम निक़म या बला को खुद नाजिल करवाते हैं अपने ऊपर अपने गुनाह की वजह से, और फिर ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमको मुश्किल में डाल रखा, अल्लाह ने हमको प्रॉब्लम में डाल रखा, या कहते हैं हमारा मुकद्दर ठीक नहीं, कुछ कहते हैं हमारी किस्मत ही ठीक नहीं है, कुछ किस्मत का रोना रोते हैं, कुछ मुकद्दर का रोना रोते हैं। मौलाए कायनात ने कहा कि अगर बशर इंसान खुदा से और मौला से सही तवासुल करे तो इंशाअल्लाह देखिए वो कामयाब कामरान रहेगा। सही सही। अच्छा, इसी खुतबे में थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए मौला ने उम्र के मुताल्लिक भी इसमें गुफ्तगू फरमाई, तो हम चाहेंगे कि उस हवाले से भी उसका असली मतन और उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचा दें। जी फिर से इरशाद फरमा दे। इसी खुतबे में जहाँ पर आँख और कानों के हवाले से मौला ने गुफ्तगू फरमाई, वहां पर उम्र के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई है, वो भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए, उसका असली मतन भी, उसका तर्जुमा भी और उसकी जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ज़ाहिर है कि मौला कभी अब्दान बशर पर गुफ्तगू करते हैं और कभी ये गुफ्तगू करते हैं कि उम्र को अल्लाह ने क्यों खल किया है। अगर आप गौर फरमाएं और देखें तो मौलाए कायनात ने उम्र के मुतालिक भी गुफ्तगू फरमाई है कि उम्र बशर को अल्लाह ने क्यों खल किया। वक़द्दर लकुम आमारन सतरहा अनकुम, वक़द्दर, और उसने तुम्हारे लिए उम्र को मुकर्रर कर दिया। क़द्दरा यानी मुकर्रर कर दिया है। वक़द्दर लकुम आमारन, उम्र की जमा आमार है, और उसने तुम्हारे लिए आमार को यानी उम्रों को मुकद्दर कर दिया है, मुकर्रर कर दिया है, जिन्हें तुमसे मख्फी रखा है। क्या मतलब? यानी परवरदिगार आलम ने आमार को उम्र को मुकर्रर कर रखा है। कौन कितना जिएगा ये मुकर्रर है, कब किसे मौत आनी है ये मुकर्रर है और मकतूब है। इस चीज का इल्म सिर्फ खुदा को है, बंदों को नहीं। ये मौलाए कायनात फरमाते हैं। वली कायनात जलाल कायनात ये इरशाद फरमा रहे हैं कि उम्र जो अल्लाह ने अता किया है आपको और हमको सबको, ये उम्र तो है, लेकिन इस उम्र में कब किसको मरना है, कब किसको जाना है, कब किसको डिपार्चर करना है, ये अल्लाह ने इस चीज को मख्फी रखा है। और ये तमाम चीजें मुकर्रर है। कौन 80 साल जिएगा, कौन 90 साल जिएगा, कौन 100 साल जिएगा, कौन 70 जिएगा, कौन हार्ट अटैक से मर जाएगा, किसको क्या होगा, कब किसकी उम्र कब खत्म होगी, ये अल्लाह के पास सारी चीजें मुकर्रर है, मकतूब है और मख्फी है। उसके बाद मौला फरमाते हैं वखल्लफ़ लकुम इब्रन मिन आसारिल माज़ीन क़ब्लकुम। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने मिसालें नहीं रखी हैं क्या? एग्जाम्पल्स नहीं छोड़े उसने तुम्हारे लिए? उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स छोड़े हैं गुज़श्ता लोगों के हालात और वाक़ियात से तुम्हें बाखबर किया अल्लाह। वो किसी का लाशा तुम उठा के लेके जा रहे हो, कभी इसका लाशा उठा के लेके जा रहे हो, कभी उसे दफन कर रहे हो, कभी इसे दफन कर रहे हो, तो क्या ये इबरत नहीं है? कभी दादा का लाशा, कभी बाप का लाशा, कभी भाई का लाशा, कभी बेटे का लाशा, और कभी इस दुनिया से गुजरे हुए लोगों को क्या तुमने नहीं देखा? क्या कब्रिस्तान नहीं गए हो? ये तमाम इबरतें अल्लाह ने रखी है ताकि तुम मौत के मुनकिर ना बनो और तुम्हें यकीन रहे मरने का, और जब मरने का यकीन रहेगा तो तुम गुनाह नहीं करोगे।
جب تمہیں مرنے کا یقین ہوگا تو تم گناہ نہیں کرو گے، اور جب مرنے کا یقین نہیں ہوتا ہے انسان سوچتا ہے ابھی اور جئیں گے اور جئیں گے اور جئیں گے. تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات تمہارے لیے عبرت بنا کے رکھا ہے. گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سمجھو کہ کل یہ محلات میں ہوا کرتے تھے، کل یہ ملک کے بادشاہ تھے، کل یہ وزیر تھے، کل یہ سفیر تھے، آج کہاں ہے؟ قبرستانے پڑے ہوئے. کل یہ بہت بڑے بزنس مین تھے، دولت میں بیٹھے ہوئے تھے، کرسی سونے کی تھی ان کی، آج کہاں ہے؟ وہ مٹی میں ہے. تو کیا یہ عبرت نہیں ہے؟ وہ سیدھا عبرت نہیں ہے، اس سے نہیں سیکھنا چاہیے. یہی مولا فرماتے. اس کے بعد وَمِن مُسْتَطِعِ خَلَاقِهِمْ وَمُسْتَفْتَحِ خَنَاقِهِمْ أَرْحَقَتْهُمُ الْمَنَايَا دُونَ الْأَعْمَالِ وَشَذَّبَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ لم يمحدوا في سلامة الأبدان ولم يعتبروا في أنف الأواني. سلام و آخر مولا کائنات کی عظمتوں کو، سلام ہو ولی اللہ کو، سلام ہو نور اللہ کو، سلام ہو تیغ مسلول کو، سلام ہو امام المتقین کو، سلام ہو خلیفہ دنیا و دین کو، سلام امام کائنات کو. مولا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں یا ایسے لوگ جو اپنے قسمت اور نصیب سے لذت اندوز تھے اور لذت اندوز تھے اور کھلے اور آزاد پھرتے تھے. کچھ ایسے افراد تھے نا جو دنیا میں آپ نے دیکھا بالکل آزاد ہیں، اپنے نصیب سے اور اپنی محنت سے بڑے آزاد اور ماشاءاللہ لذت دنیا سے استفادہ کرتے تھے. کس طرح امیدوں کے پورا ہونے سے پہلے موت نے انہیں جکڑ لیا، یہ بھی یاد ہے آپ کو. کتنی امیدیں تھے ان کی، یہ کروں گا ابھی، یہ کروں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ پلان یہ پروگرام. مولا فرماتے امیدوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے. اب آپ یہ بتائیں، مولا فرماتے ہیں کہ امیدوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، مگر کس طرح سے اچانک موت نے ان پر حملہ کر دیا اور موت کا پنجہ ان کے اوپر آ پڑا. موت نے قبضہ کر لیا ان کے اوپر اور موت گھسیٹتی ہوئی شخص کو لے کے چلی گئی. تو ساری امیدیں تو ٹوٹ گئی. یہی تو مولا کہنا چاہتے ہیں اپنے کلام کے زبدے اور نبض اور خلاصے میں کہ اس دنیا سے اتنا لے لو جتنی تم کو ضرورت ہے. اللہ اکبر، بے شک ایسے ہے. جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہیں گے، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے کنیکشن جو ہے وہ بسم اللہ قبلہ ہمارے ساتھ ہے. میرے خیال میں ریسٹور ہو گیا کنیکشن. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 81 کے اوپر. اس کے مختلف پوائنٹس آپ کے محضر میں جو ہے مسلسل پیش کیے جا رہے ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک سطر کے اوپر، ایک ایک لائن کے اوپر جو ہے اس کا اصلی متن نہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے بلکہ اس کا اردو آسان ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کو نشر کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، کہ وہ مولا امیر المومنین کا وہ کلام جو کہ قیامت تک جائے گا بعد کلام خدا، سب سے عظیم ترین جو ہے وہ کلام ادبیات سے بھرپور. اور اس میں ہر زمانے کے لیے جس طرح سے کلام خدا کے اندر ہے کہ ہر 20 سال کے بعد جو ایک نئی جنریشن جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور اس زمانے کے تقاضے کے حساب سے نئے سوالات ہوتے ہیں اور کلام خدا اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، ان کے تقاضوں کے جواب اس کے اندر ہوتے ہیں، ان کو دیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو ہے وہ مولا امیر المومنین کا جو کلام ہے یہ خدا کے کلام کا خلاصہ ہی ہے. اس کو کھول کھول کے امیر المومنین نے بیان کیا ہے، اور اب اس کو چونکہ وہ عربی کلام ہے اور اس میں ادویات پوری بھرپور جو ہے وہ عربی کی استعمال ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس کا اصلی متن بھی نہ صرف پیش کیا جائے بلکہ اس کو جو ہے اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تفسیر بھی پیش کریں، تاکہ یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوانوں تک جو ہے وہ بہم پہنچ جائیں گے. بہت سارے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ کتاب نہیں بھی پڑھ پاتے یا نہج البلاغہ تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی.
یا اور کسی بیماری اور وجوہات کی بنا پر ریڈنگ نہیں کر سکتے تو بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سن سکتا ہے یا ٹی وی کے اوپر دیکھ سکتا ہے یا اس کو پھر ایک یوٹیوب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جہاں پر مستقل طور پر ہمیشہ وہ محفوظ جو ہے وہ رہے گا انشاءاللہ. تو ان تمام چیزوں کو لے کر ہمارے پروگرامز ہم اسی طرح سے اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ابلاغ ہو ان کلمات کا، ان جملات کا جس کے اندر حکمتیں پنہاں ہیں، جس کے اندر وہ راز پوشیدہ ہیں، کائنات کے رازوں کے اوپر امیر المومنین نے گفتگو کی ہے، ان چیزوں کو جس کے اندر احکام بھی ہے، جس کے اندر شریعت بھی ہے، جس کے اندر تمام عبرتیں بھی ہیں، جس کے اندر حکایتیں بھی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ تمام پوری زندگی کا اور زندگی کے بعد آخرت کا جو پورا منظرنامہ ہے اور جو کچھ انسان نے یہاں پر گزرنا ہے اور اس کے بعد اس نے وہاں تک جانا ہے اور وہاں کیا یہاں سے لے کر اپنے ساتھ جا رہا ہے، اس کے اوپر متنبہ کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ انسان تجھے کیوں خلق کیا گیا، تجھے کیوں زمین کے اوپر بھیجا گیا، تجھ سے خدا آخر چاہتا کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے اور تجھے کیا کرنا چاہیے. اور یقیناً خدا کی جانب سے جو رول ماڈلز ہیں ہمیں انہی کی اتباع کرنی ہے. قبلہ ہمارے ساتھ ہے. بسم اللہ قبلہ گفتگو کنٹینیو فرمائیں. بسم اللہ. جی جزاکم اللہ خیرہ، معاف کیجیے گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندوں کے لیے موت کے وقت کو مقرر کر رکھا ہے. کتنے ایسے افراد تھے جو امیدوں کے ساتھ جی رہے تھے، آج کہاں چلے گئے وہ، ان کی امیدوں کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس وقت انہوں نے نہ کچھ سامان اکٹھا کیا کہ جب بدن ان کے تندرست تھے تو آخرت کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْحَدُوا فِي سَلَامَةِ الْأَبْدَانِ، جب ان کے ابدان، بدن کی جمع ہے، جب ان کے ابدان سلامت تھے، جب باڈی اچھی تھی، جب صحت مند تھے، تو انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. اور جب اعضاء جوارے خراب ہو گئے، جسم کے اعضاء ایک ایک خراب ہونے لگے، تب انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب مجھے مرنا ہے تو میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، اچھے کام کر لوں، نیک کام کر لوں. مولا فرماتے ہیں کہ جب جسم سلامت ہے، بدن سلامت ہے، ابدان سلامت ہے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں آخرت کا انتظام کیا؟ جب آپ کے پیر چل رہے تھے، آپ اپنے پیروں سے ویل چیئر پر آنے سے پہلے یا بستر مرگ پر فراش پر آنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں اپنی آخرت کی تیاری کی؟ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْأُنُفِ الْآوَانِ، اور جو عبرت اور تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے اس سے آپ نے کیوں نہیں استفادہ کیا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا قبرستان میں لوگوں کو مرتے ہوئے؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو مر گئے ہم بھی مریں گے؟ اگر یقین تھا آپ کو آپ کے مرنے کا تو آپ نے وقت سے پہلے سامان آخرت کو آپ نے کیوں نہیں مہیا کیا، کیوں اکٹھا نہیں کیا؟ یہی مولا کائنات جہان بشر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو. آن کے بعد مولانا امیر المومنین نے حکمتوں پہ گفتگو فرمائی کے متعلق مولا گفتگو کو جو ہے وہ کھول کھول کے قبلہ نے بیان کیا. مولا نے جوانی، بڑھاپے اور صحت کے اوپر بھی اسی خطبے میں گفتگو فرمائی. اس کا بھی اصلی متن، ترجمہ اور تفسیر بھی ناظرین کے لیے پیش فرماتے ہیں. جزاک اللہ. حیاکم اللہ. اس کے بعد آگے بڑھے امیر کائنات مولا کائنات اور پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَانِيَ الْحَرَمِ، کیا یہ پھر بھرپور جوانے والے افراد جو بھرپور جوانی میں یہ کمر خمیدہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ. ارے بھرپور جوانی ہے تو بھرپور جوانی میں جو آپ کو آخرت کے لیے اکٹھا کرنا ہے وہ کر لو. Why you are not doing good work؟ آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں آخرت کے لیے. محشر میں سر جھکا کر کھڑے رہیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ سرخ ہوں، سرخ روح ہوں، پہلے سے اس کا انتظام کر لیں. اس کے بعد علی کائنات مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب یہ بشر، یہ انسان، یہ کیوں بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے؟ کیوں بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے؟ بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کریں گے، ابھی نہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے. یہ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ وَأَحْلُ غَدَارَةِ الصِّحَّةِ إِلَّا نَوَازِلَ السَّقَمِ، اور جو بیمار نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، وہ حالت صحت میں کیوں نہیں اچھے کام کر لیتے آخرت کے لیے؟ بھئی اللہ نے ابھی آپ کو صحت دی ہے، آپ کو کربلا جانا بھی جائیے، آپ کو زیادہ عبادتیں کرنی ابھی کر لیجیے، حج کرنا ابھی، بڑھاپے میں کیوں؟ جب آپ کی صحت اچھی ہے تو ابھی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بڑھاپے کا کانسیپٹ کیوں آیا کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں یہ اعمال کر لیں گے، بڑھاپے میں یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے؟ اسی بات کو مولا کائنات جہان بشر کو بیدار کر رہے ہیں، اور ڈانٹ بھی رہے ہیں، اور آگاہ بھی کر رہے ہیں، اور جگا بھی رہے ہیں کہ جاگ جاؤ اور بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ اور جاگ کے بالکل بیدار ہو جاؤ تم، اور جب بیدار ہو جاؤ گے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ واقعاً ہر وقت بشر کو، ایک انسان کو بیدار رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں وَأَحْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ وَأَحْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ إِلَّا آوِنَةِ الْفَنَا۔ عجیب، مولا فرماتے ہیں اور یہ زندگی والے فنا ہونے والے وقت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں، یا فنا ہونے والی گھڑیوں کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی باقی ہو، ابھی زندہ ہو، جو کرنے کر لو۔ یہی تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں، ابھی باقی ہو، ابھی زندہ ہو، ابھی صحت ہے، ابھی جسم ہے، ابھی اعضاء و جوارے آپ کے کام کر رہے ہیں، ابھی جو آپ کو کام کرنے ہیں آپ کام کر لو۔ عجیب، یعنی مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جوانی میں کمر خمیدہ ہونے کا اور صحت مند ہیں تو بیماری کا انتظار کرتے ہیں، کیوں ایسا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ما قرب الزیال وعزوف الانتقال وعلزم القلق وعلم المضيق وغصة الجرد وطلقة الاستغاثة بنصرة الحفظة والاقرباء۔ عجیب، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو زندگی والے ہیں یہ مرنے کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ بس موت کی گھڑی آئے گی تو میں یہ کر لوں گا، جیسے انہیں پتا ہو کہ انہیں موت کب آئے گی۔ کیا کسی کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ یہی تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ موت کب آئے گی تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب موت سے پہلے میں کر لوں گا؟ پہلے والے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کب آپ کو موت آئے گی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، اور بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور درد و کرب و بے چینیاں اور تڑپ اور لعاب دہن کے پھندے ان کے منہ میں پڑے ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ ابھی صحت مند ہو ابھی کر لو، ابھی زندہ ہو ابھی کر لو۔ جب ان حالات درد و کرب و بے چینی اور تڑپ اور لعاب دہن منہ میں ہوگا، بولا نہیں جا رہا ہے، زبان اٹک رہی ہے، گفتگو عجیب سو رہی، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، صحت عجیب سی ہے، اس وقت نہ دعا پڑھ سکتے نہ اعمال، اس وقت کیا فائدہ ہے؟ جو کرنا پہلے کرنا، یہ علی موسی صاحب مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَتَلَفُّظِ الْإِسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ الْحَفَدَةِ وَالْأَقْرَبَا۔ اور اس کو کیا فائدہ ہوگا جب تم اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ گے، پوتوں کو بلاؤ گے، پوتیوں کو بلاؤ گے، اے میرے پوتے، اے میرے بیٹے، اے میرے رشتہ دار، اے میرے فلاں، خود کو بلاؤ گے، ہاں کوئی کام آتا ہے؟ پوتے کیا کریں گے، پوتی کیا کریں گے، رشتہ دار کیا کریں گے؟ میں نے اس پوتے کے لیے کیا، اس بیٹی کے لیے کیا، اس بیٹے کے لیے کیا، اس کے لیے کیا، اس کے لیے کیا۔ تو یہی مولا فرماتے ہیں اس وقت کا انتظار مت کرو کہ جب تم حسرت کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھو گے، اے میرے پوتوں ادھر آؤ، پوتی میری مدد کر دے، بیٹے میرے، نو اقربا مدد کر، نہیں، خود کر لو۔ یو شوڈ ڈو ورک، یو شوڈ ورک یور سیلف، خود اپنے لیے کرو، خود اپنی آخرت کا انتظام کرو۔ اس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، علی کائنات مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مولا اس کے بعد کہ وَالْعِزَّةِ وَالْقُرَنَا فَهَلْ دَفَتِ الْأَقَارِبِ أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبِ۔ اگر تم نے بلا بھی لیا مرتے وقت اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، بہو کو، رشتہ دار کو، عزیز کو، اقارب کو، دوست کو، تو کیا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے؟ کیا تم کو مرنے سے روک لیں گے؟ یہ بتاؤ، یہ مولا کہنا چاہ رہے ہیں۔
کہ کیا یہ تمہارے عزیز و اقارب و رشتہ دار اور پوتے اور پوتیاں اور یہ سارے کے سارے تمہارے درد کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تمہیں مرنے سے بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے. تو پھر کیوں نہیں تم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو آخرت کے لیے؟ یہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں. جی سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو مولانا جوانی بڑھاپے اور صحت کے متعلق جو گفتگو فرمائی، اس کا اصلی متن، ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی اسی خطبے پہ. 81 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا 81. اس کو مزید آگے بڑھتے ہوئے قبلہ مولانا تنگ قبر کے متعلق، قبر کی تنگی کے متعلق گفتگو فرمائی اس خطبے میں. اس کا بھی ترجمہ، اصلی متن اور تفسیر ناظرین کے لیے پیش فرماتے ہیں. بسم اللہ. جزاکم اللہ. اب آپ دیکھیں کہ مولا کتنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ جو ہے وہ تنگ قبریں اور قبرستان اور درد اور کرب کی جو گھڑیاں ہوں گی، لمحے ہوں گے، کتنا عجیب ہوگا یہ انسان جہاں تنہا پڑا پریشان ہوگا. مولا فرماتے ہیں وقد غودرا فی محلت الاموات رہینا. اے یہ انسان، جی مولا فرماتے ہیں اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ کر باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہوگا. بھئی جب لاشیں کو لے کر جاتے ہیں تنگ، اور پہلے قبر کھودتے ہیں، قبر کے نیچے بھی لحد بناتے ہیں، اور لحد جو بالکل چھوٹی اور تنگ ہوتی ہے، اور پھر اس میں دیکھا آپ نے کہ باقاعدہ لاش کو اس طرح سے لپیٹتے ہیں، باندھتے ہیں. دیکھا مجھے صاحب آپ نے لاش کو یوں رسی سے باقاعدہ اس سے باندھنے والے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو اس سے باقاعدہ لپیٹتے ہیں اور لپیٹ کے اس کو باندھ دیتے ہیں، اور تنگ لحد میں قبر میں اس بشر کو چھوڑ دیتے ہیں. بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، پوتے پوتی، بیوی بھی، سب جو ہے اس فرد کو چھوڑ کے، اور اس کے بعد جلدی جلدی اس کے اوپر مٹی پھینکتے ہیں، اور پھینک کے جلدی سے بند کر کے اس کو ڈھاک کے بھاگ آتے ہیں، گھر چلے آتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تلقین پڑھ دیتے ہیں قبر پہ ہاتھ رکھ کے، رسم دنیا ہے اس کو نبھاتے رہنا. تو یہ رسم دنیا ہے، اس پر ہاتھ رکھا، تلقین پڑھا، گھر میں واپس آئے. اس کے بعد عزیز و اقارب سب بیٹھے ہوئے ہیں، 1-2 دن تعزیت کا سلسلہ، 3 دن کے بعد ختم. اب جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ قبر میں اکیلا اس کو جواب دینا ہے. مال اس نے جمع کیا